न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुनैद शेयर कर रहे हैं। जुनैद कहते हैं मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पिछले 18 साल से मैं जर्मनी में हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ। आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है। जर्मनी में मुझे रहते हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो ही गए थे। तो मैंने बहुत सी जगहों पर काम किया। बहुत सी जगहों पर काम करने के बाद एट दी एंड मैंने एक कैब चलानी शुरू कर दी। मैं टैक्सी ड्राइवर था। तो पाकिस्तान से मेरे एक दोस्त ने आना था, उसको रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट पर चला गया। आज मैंने उसको लेकर अपने साथ जाना था। मौसम बहुत सा ख़राब था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। पहले बारिश भी बहुत सख्त होती रही, अभी भी स्टिल बारिश हो रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो तकरीबन रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरा दोस्त आया, मैंने उसे रिसीव किया। उसे रिसीव करने के बाद जब मैंने वापस जाना था, मेरी अकोमोडेशन जो थी वो एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। जब उसको मैं एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया था, उस वक्त मैं उसी साइड पर था। तो मैंने सोचा अगर मैं उस साइड से जाऊंगा तो हमें तो जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना हम दूसरे रास्ते से जाएं। वो रास्ता जो था थोड़ा तंग सा था, लेकिन यानी वह सिंगल रोड था एक, उस पर से मैंने होकर जाना था। बहुत सख्त बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी जगह पर ट्रैफिक स्टक भी थी। जैसे कैसे करके हम लोग उस रास्ते की तरफ चल पड़े। मैं उसको देखकर, उसको मिलकर बहुत खुश हुआ। अब हम लोग जिस रास्ते की तरफ जा रहे थे वो रास्ता भी आगे से ब्लॉक हो चुका था। अब काफ़ी आगे जाने के बाद वापस आना नामुमकिन था। वहाँ पर भी जैसे ट्रैफिक जैम थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक और शॉर्टकट लिया। उस शॉर्टकट पर जब हम लोग जा रहे थे वो थोड़ा सा जंगल का हिस्सा लग रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस साइड पर जाने का। काफ़ी ज़्यादा उस रोड पर अंदर आने के बाद जब हम लोग आगे जाने लगे तो उस रास्ते पर जैसे आंधी तूफान आया हुआ था, तो एक दरख्त गिरा हुआ था, वो रास्ता भी बंद हो गया। अब मैं भी परेशान कि बार बार हो क्या रहा है, इतनी बारिश है। मेरा दोस्त आया पाकिस्तान से, इसको मैंने लेकर जाना है, वो भी परेशान, मैं भी परेशान कि अब हम क्या करें। जिस तरफ भी जाते हैं रास्ता बंद है। इधर से दरख्त गिरा हुआ था, उसी तरफ से एक और रास्ता भी निकल रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि वो रॉन्ग टर्न होगा, बस वहाँ से मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया। वो एक खौफनाक जंगल का रास्ता था। मुझे नहीं पता था कि वो रास्ता आगे से कैसा होगा। तूफ़ानी बारिश वाली रात, सख्त सर्दी भी थी। चाँद निकलने के बावजूद हर तरफ बहुत ज़्यादा पुरसरार मंजर था। बड़े बड़े घने दरख्तों से ढकी हुई वो सड़क थी। शायद कोई जंगल था जिसके दरमियान में से वो सड़क गुजर रही थी। आंधी तूफ़ान की आवाज़ों के अलावा भी आसपास से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत सी बदरूहें बैन कर रही हैं, चीख रही हैं, शोर मचा रही हैं। मैंने अपने दोस्त को तो ये शो ऑफ़ नहीं करवाया कि ये रास्ता मैं भी नहीं जानता कि कौन सा है। बस उससे ये कहा कि अभी आगे हम हाईवे से मिल जाएंगे, आगे हमें हाईवे मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैंने बातों में रखा, पाकिस्तान के बारे में पूछता रहा। जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा उस रोड पर आगे निकल आए, एकदम से जब आसमानी बिजली जैसे चमकती है तो आसपास कुछ ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ऐसा लगा जैसे दरख्तों के आसपास सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। अजीब उनके जिस्म थे। कुछ के जिस्म ऐसे थे जैसे जानवर के धड़ है और इंसानी चेहरे हैं। ये मैंने भी देखा, मेरे दोस्त ने भी देखा। वो काफ़ी ज़्यादा थे सड़क के साथ साथ और बिल्कुल सड़क पर बाहर आए हुए थे। चेहरे उनके बिल्कुल ऐसे थे जैसे इंसान के और धड़ जानवरों के। मेरा दोस्त कहता है ये क्या चीज़ें हैं। मैंने से कहा कि पता नहीं ये क्या मखलूक है, आयतल कुर्सी पढ़ो, शायद हम किसी गलत जगह पर आके या सेफ ज़्यादा रास्ता लग रहा है, मे बी ये रॉन्ग टर्न था। उसने कहा कि तुम्हें जब पता नहीं था तुम इस रास्ते पर क्यों आए। मैंने उसे ये कहा कि तुम्हारे सामने 3 रास्ते ब्लॉक हुए हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं फिर इतना बैग कैसे जाता, और अगर मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो हम लोग रात भर उसी जगह पर स्टक रहते। अब जो भी है बस चलने दो। तभी एकदम से
ہم نے کیا دیکھا، جیسے سڑک کے آگے کوئی بھاگتا ہوا جا رہا ہے. اس کا عجیب ہی وجود تھا. اس کی اتنی لمبی لمبی ٹانگیں تھیں اور اتنے ہی لمبے بازو تھے. وہ ان کو عجیب طرح سے چلا رہا تھا اور سڑک کے درمیان میں طوفانی بارش میں، چمکتی بجلی میں وہ بھاگتا جا رہا تھا، اپنی دھن میں جا رہا تھا. اور سراؤنڈنگ سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں بھی گونج رہی تھیں. اللہ جانے کون سی جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ آگے. وہ روڈ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مسلسل 1 گھنٹے سے ہم لوگ اسی راستے پر چل رہے تھے. آگے جا کر ہم لوگوں نے دیکھا تو صرف وہ سڑک جیسے ختم ہو گئی ہو، بہت زیادہ جھاڑیوں والی جیسے کوئی دیوار آ گئی ہے. درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں. اس کی ایک طرف ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، نو انٹری، اور اس کے اوپر باقاعدہ وہ ہارر سائن بھی لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر ہم لوگ تو ڈر گئے. میرا دوست کہتا روک تو گاڑی، آ کے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، وہ یہ جگہ بند ہے. گاڑی کو جیسی بریکس لگائے، آس پاس درختوں میں سے اتنی زیادہ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. ایسے لگتا تھا جیسے وہاں پر ہر درخت کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے اب کیا کریں، اتنا آگے آ کے اب ہم لوگوں کو پھر واپس جانا پڑے گا. اب جیسے کیسے کر کے میں نے گاڑی تو ریورس کر لی. تو جیسے ہی گاڑی ریورس کی، اس سڑک پر واپس جانے لگے، ہم لوگوں کی گاڑی کی سائڈوں پر بہت زیادہ عجیب و غریب حلیے کے چہروں کے لوگ تھے. ان کے بہت لمبے قد تھے، ناک بہت زیادہ لمبے تھے، اور چہرے بھی انسانی چہرے سے انسانی بازو جتنے ان کے چہرے تھے. خوفناک شکلیں ان کی وہ بہت زیادہ تھے. کوئی درختوں کے ساتھ جھول رہا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی کھڑا ہوا تھا. خوفناک آوازیں نکال رہے تھے. ایک چیز بڑی انوکھی تھی کہ گاڑی پر کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی گاڑی کے کوئی قریب آ رہا تھا. اس چیز کی مجھے اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آئی. لائٹس میری گاڑی کی آن تھیں. میں نے بس گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا. جب میں نے تیز رفتار میں گاڑی چلانا شروع کی، وہی بارش اور وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے. کچھ تو ایسی مخلوقات تھیں جو ہوا میں بھی اڑ رہے تھے. تبھی بہت آگے جا کر سڑک کے درمیان ہم لوگوں کی گاڑی جیسے بند ہو گئی. گاڑی میں پیٹرول بھی تھا. بالکل سناٹا ہو گیا. وہ خوفناک چہروں والے، خوفناک جسامت والے جو وجود تھے، وہ وہاں سے جیسے غائب ہو گئے ہوں. بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، لیکن بارش کا زور کچھ کم ہوا تھا. میرے دوست نے کہا کہ باہر مت نکلنا، یہ غلطی مت کرنا، پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں. اپنی آنکھوں سے تم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے، تم نے گاڑی نہیں روکی، اور ہم لوگ اس وقت سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. تبھی ایک دم سے گاڑی کے آگے ایسا لگ رہا جیسے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا. وہ دیکھنے میں جیسے کوئی آدمی بھی لگتا تھا. آگے سے اس کے سر پر بال نہیں تھے، ایک سائڈ پر اس کے جیسے بال بھی تھے، ٹیڑھے اس کے ہاتھ تھے جیسے جلے ہوئے ہیں، بہت لمبے لمبے ہاتھوں پر بھی بال تھے. عجیب مخلوق تھی. جیسے میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. میں نے پوری طاقت کے ساتھ گاڑی اس کے آر پار کر دی، کیونکہ خوف طاری تھا. یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے کون سی نہیں. گاڑی اس کے آر پار ہو گئی. اس کے بعد میں نے گاڑی نہیں روکی. میں نے فل سپیڈ سے گاڑی چلائی. جو کچھ راستے میں آیا، راستے میں 6-7 مخلوقات ہماری گاڑی سے ٹکرائیں. گاڑی کے آگے کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے. وہ سب جنات تھے، غیر مرئی مخلوقات تھی. وہ راستہ ختم ہوا جہاں سے میں نے ٹرن لیا تھا، اسی راستے پر واپس آیا. اب جس شارٹ کٹ سنگل روڈ سے میں نے جانا تھا، اس طرف سے ٹریفک جا رہی تھی. وہاں سے میں نے گاڑی ٹرن کی. تقریباً 6-7 کلومیٹر چلنے کے بعد وہاں پر ایک فلنگ اسٹیشن تھا. وہاں پر ہم لوگ رکے. وہاں پر ایک جیسے ٹک شاپ ہوتی ہے، وہاں پر گئے، کوئی جوس وغیرہ لیے، اس کو بھی پلایا. خوف سے بری حالت تھی. وہاں پر بھی ایک آدمی تھا، اس کو میں پہلے بھی جانتا تھا، 2-3 بار وہ مجھے پہلے بھی مل چکا تھا. وہ وہیں کا رہائشی تھا. اس نے میرے سے پوچھا کہ تمہارا کوئی مہمان ہے یا تمہارا کوئی یہ جیسے کوئی پیسنجر ہے. تو میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، یہ میرا دوست ہے، پاکستان سے آیا ہے. اس نے کہا کہ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو اور تم بار بار پیچھے کیوں دیکھتے ہو گاڑی کو؟ جا کے میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں انہوں نے میری گاڑی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. میری گاڑی کا جو پیچھے جہاں پر بوٹ ہوتا ہے گاڑی کا، اس کے اوپر بڑے جیسے ناخنوں کے نشان کسی نے مارے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے والے گلاس کے اوپر بھی کافی زیادہ بڑے بڑے ہاتھوں کے نشان تھے. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں رانگ ٹرن پہ چلا گیا تھا، اور وہ راستہ کتنا آسیب زدہ تھا، کتنا بھیانک جنگل کا راستہ تھا، اور میں اس کے اینڈ پر چلا گیا جہاں پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا.
اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم وہاں سے زندہ کیسے بچ کے آ گئے ہو. وہ پورا جنگل، وہ پورا روڈ جو ہے وہ مشہور ہے. وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، گھوسٹ ہیں. وہ ہانٹیڈ روڈ ہے. وہاں پر باقاعدہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں. جو لوگ وہاں پر غلطی سے بھی رانگ ٹرن پر چلے جاتے تھے، مردہ حالت میں پائے جاتے تھے. گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے تھے. اگر کبھی تم آگے جاتے، اگر تم اس دن کے وقت جاتے تو تمہیں وہاں پر نظر آتا کہ وہاں پر آس پاس کہاں تک دور دور تک پھیلے قبرستان بھی ہیں. اس جگہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. وہ ایسی پرسرار جگہ ہے کہ وہ جگہ کیوں ہے، کس لیے ہے، وہاں پر کون رہتا تھا، کس نے وہ جگہ بنائی، کوئی نہیں جانتا. اس آدمی کی ایج 50+ ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میں جب سے یہاں پر موجود ہوں، جب میں چھوٹا سا بھی تھا تو میں اپنے فور فادر سے سنتا تھا کہ اس راستے کی طرف کبھی بھی نہیں جانا. وہ برسوں پرانی جگہ، شاید 100 سال سے بھی زیادہ پرانی جگہ تھی. وہ کن کی قبریں ہیں، وہ کن کے گریو یارڈ ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے. اس جنگل کے راستے کی طرف کوئی نہیں جانتا. اور وہاں کی گورنمنٹ نے باقاعدہ نو انٹری کا سائن بورڈ بھی لگایا تھا. ایک نو انٹری کا سائن بورڈ جب ان لوگوں نے وہاں پر رانگ ٹرن لیا تھا وہاں پر بھی تھا، جو شاید بارش اور آندھی طوفان کی وجہ سے رات کے وقت ان لوگوں کو وہ ویزیبل نہیں لگا. اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو لیا اور تقریباً ہم لوگ ایئرپورٹ سے نکلے اور 5-6 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس پہنچے. تھکے ہوئے بھی بہت تھے، خوف سے. بخار بھی بڑا سخت ہو گیا اس سے بھی، مجھے بھی، کیونکہ جو کچھ ہم لوگ دیکھ کر آئے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے بے شک سنا تھا کہ جنات ہیں، ان کا وجود ہے، یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اور یہ بالکل میری سچی کہانی ہے. میں آج بھی جرمنی میں ہی ہوتا ہوں، 18 سال مجھے ہو گئے ہیں. زندگی میں دوبارہ کبھی اس راستے کی طرف نہیں گیا. ان بٹوین مجھے بہت سے لوگ ملے جن سے میں نے یہ بات ڈسکس کی، شیئر بھی کی. بہت سے لوگوں کے مختلف ایکسپیرینس تھے اس جگہ کے بارے میں. بہت سی انوکھی کہانیاں بھی تھیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جگہ، وہ راستہ، بلیک میجک جو کرتے ہیں کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ ان کا گڑھ تھا کسی زمانے میں. وہاں پر وہ وچ کرافٹ کیا کرتے تھے، جادو ٹونے کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے وہاں پر ان جنات کو، ان گھوسٹ کو، ان اینٹیٹیز کو وہاں پر ان لوگوں نے جمع کیا یا اکٹھا کیا. کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو قبریں ہیں، وہ جو قبرستان ہیں، وہ جنات کے قبرستان ہیں. وہاں پر جنات ہی رہتے ہیں، وہ جنات کی دنیا ہے، وہ جنات کا علاقہ ہے. وہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا، وہاں پر کوئی پرندہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہاں تک بھی مجھے لوگوں نے کہہ دیا. ایک آدمی، ایک پیسنجر میری گاڑی میں تھا، اس کی ایج 70+ ہوگی. اس کو دیکھ کر جب میں نے اسے یہ بات ڈسکس کی تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ موسٹ ہانٹیڈ روڈ ہے اور بہت فیمس بھی تھا. میں کبھی بھی وہاں نہیں گیا. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے کہ میری قسمت اچھی تھی، والدین کی دعائیں، اللہ کا کرم سب سے بڑھ کر، اور والدین کی دعائیں جنہوں نے بچا لیا. ورنہ اس رات، اس طوفانی بارش کی رات میں، اس رانگ ٹرن کی وجہ سے شاید میں اپنے دوست کو بھی کھو دیتا اور میں خود بھی نہ بچتا، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا وہ عام نہیں تھا. آج بھی میں بہت سرپرائز ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کیا. جب میں نے پاکستان میں آ کر عامر حضرات سے یہ بات ڈسکس کی، ان سے میں نے اس ٹاپک پر بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو آپ نے بینگ اے مسلم اپنی حفاظت کے لیے گاڑی میں کچھ رکھا ہوگا. میں نے کہا جی بالکل، میری گاڑی میں آیت الکرسی لگی ہوئی تھی. میری شروع سے عادت تھی، میری والدہ، میرے والد نے مجھے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب بھی تم نے، مجھے شروع سے ہی شوق تھا کیب چلانے کا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا اپنی حفاظت کے لیے تم نے گاڑی میں یہ لگانی ہے. تو میں نے ڈرائیونگ مرر کے ساتھ اس کو پلیس کیا ہوا تھا. سیکنڈ تھنگ، کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گاڑی کی لائٹ ہوتی ہے، ہیڈ لائٹ، وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے، بہت بگ جیسے ہوتی ہے. اس روشنی سے بھی جنات ڈرتے ہیں. جنات اندھیرے میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. جنات کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو روشنی سے ڈرتے ہیں. لیکن میرا بلیف یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آیت الکرسی نے ہماری حفاظت کی بے شک، اور ہمیں جنات کی دنیا کہہ لیں، جنات کا علاقہ کہہ لیں، جنات کی بستی کہہ لیں، وہاں سے ہم لوگ زندہ سلامت بچ کے آگے. یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جنید آپ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، والدین کی ہر بات آپ کے لیے ایک ایسی نصیحت ہے
جو آپ کو ہر نقصان سے بچاتی ہے. اس لیے آپ کے والدین آپ کو جو بھی بات سمجھاتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، اس کو بنا سوچے سمجھے کہ اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. صرف ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارا برا تو کبھی بھی نہیں چاہ سکتے. تو ان کی ہر بات پر آمین کہنا چاہیے اور ماننا چاہیے. اور پھر اللہ بھی ہمیں ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے جب ہم لوگ اپنے بڑوں بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں. جب بھی سفر پر جایا کریں صدقہ خیرات دے کر جایا کریں. آیت کرسی، قرآن پاک، سورۃ یاسین، پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، منی سائز میں بھی ملتے ہیں، تو آپ اپنی گاڑی میں ان کو رکھا کریں. بے شک ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے انہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ جنات انسان کو اسی لیے نقصان پہنچاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے راستے میں آ جاتے ہیں. اپنی حفاظت کی بھی دعا کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں کچھ دن 1 منٹ ہارر سٹوریز دوں گی، کچھ ریئل شارٹس بھی دوں گی، اس کو آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ خوفناک کہانیوں اور فیچر پر میں ڈیلی سٹوری اپلوڈ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. کچھ 3-4 دن ذرا مصروفیت کے ہیں لیکن انشاءاللہ میں سٹوریز ڈیلی پوسٹ کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی جھر دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.